कान मौसमिन अलीमा। बुराई का ऐलान करना अल्लाह पसंद नहीं करता, मगर मजलूम से अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला। आज का जो अपना मुआशरा है और कौम मुस्लिम जिस रास्ते पे चल रही है, ये इस्लाम से बिल्कुल ही अलग थलग, बिल्कुल ही अलग है। इस्लाम की कोई शे, इस्लाम का कोई किरदार अब मुसलमानों के अंदर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सिर्फ अब एक नाम रह चुका है मुसलमान। अमल और किरदार हमारे बिल्कुल अलग हो चुके हैं। जैसे दौर चल रहा उसके हिसाब से हम चल रहे हैं, लेकिन जो हमारे नबी ने और ख्वाजा गरीब नवाज ने हमें सबक दिया ने, जो दर्स दिया, उससे पे हम नहीं चल रहे। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह की शान वो शान है कि जब हिंदुस्तान के बादशाह सुल्तान औरंगजेब आलमगीर आपके दर पर हाजिरी देने के लिए आते हैं, तो 25 मील की दूरी पर अपने बादशाही लिबास को उतारते हैं और नंगे पैर आपके दरबार पे हाजिर होते। हाजिर जब होते तो कुछ लोगों पे नजर पड़ी जो आंखों से अंधे थे। सुल्तान औरंगजेब आलमगीर ने उनसे पूछा कि भाई ये बताओ तुम यहाँ क्या लेने आए? तो अंधों ने कहा कि हुजूर हम आंख लेने आए, आंखों की रोशनी लेने आए। कि कहा कितने दिनों से तुम ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे हो? कि किसी ने कहा 1 साल, तो किसी ने कुछ मुद्दत बताई। तो औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया जब तक मैं हाजिरी दे के वापिस ना आऊं और तुम्हारी आंखों की रोशनी वापिस ना आई तो समझ लेना तुम्हें कत्ल कर दूंगा। आंखों से अंधों तो पहले थे, अब जान के लाले पड़े। औरंगजेब आलमगीर आपके दर अक़दस में हाजिरी के लिए अंदर दाखिल होते हैं, मज़ार अक़दस में जाते हैं। अब जो आंखों से नाबीना थे वो अर्ज करते हैं कि या गरीब नवाज, जब तक हम आपके दर पे थे आंखें लेने के लिए आए थे, आंखें तो हमें मिली नहीं। आप कैसे गरीब नवाज हो कि हमें आंख तो आता नहीं की, अब हमारी जान के लाले पड़ रहे हैं। बादशाह औरंगजेब हमसे कह रहा है अगर रोशनी वापस ना आई तो तुम्हें सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। या मेरे गरीब नवाज कुछ करम फरमा, कुछ गरीबों को सदका अता कर दे, हमारी रोशनी को लौटा दे, हमारी आंखों की बीनाई को लौटा दे। हजरत सुल्तान औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आप हाजिरी दे के वापस आते हैं, नाबीना वालों से पूछते हैं कि क्या हुआ? कहा कि हुजूर आंखें वापस आ चुकी हैं, हमें रोशनी मिल चुकी है। तो गरीब उन अंधों ने कहा, नाबीना वालों ने कहा कि हुजूर आखिर माजरा क्या है? आपने हमसे ये किस लिए कहा कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा अगर रोशनी वापस नहीं आई? तो औरंगजेब कहते हैं वो इसलिए कि तुम्हें इतनी मुद्दत हो गई, तुम दिल से गरीब नवाज को नहीं पुकार रहे थे। जब तुम्हें मैंने धमकी दे दी कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा, और तुमने सच्चे दिल से गरीब नवाज को पुकारा, अल्लाह तबारक व तआला ने गरीब नवाज के सदक़े से तुम्हारी आंखों को लौटा दिया। ये मेरे गरीब नवाज की शान है। अब हमारा हाल क्या है? आज का नौजवान जो है, लड़की हो या लड़का, कोई भी, माँ बाप ने अगर हुक्म दे दिया तो नौजवान लड़का माँ बाप की बात को पसंद नहीं कर रहा। माँ बाप का दिल दुखा के इंसान अजमेर जरा ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे हाजिरी देने के लिए, बल्कि मेरे नबी फरमा रहे कि जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे। गरीब नवाज फरमाते हैं कि मेरे दर पे आकर मेरी कब्र अनवर को बोसा देना ये जरूरी नहीं है। ये जरूर नहीं है कि तुम मेरी कब्र को बोसा दो, मेरी कब्र को चूमो। तुम घर रह के अपनी माँ के कदमों को चूमो, ये तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत को रखा।
ایک شخص آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ، اس کے بعد فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھی یا رسول اللہ، فرمایا کس کا؟ کیا تمہاری ماں کا۔ اس نے 3 مرتبہ پوچھا کہ سب سے زیادہ حق مجھ پر کس کا ہے، تو آپ نے تینوں مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ چوتھی مرتبہ کہا کہ تمہارے والد کا تم پر حق ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ماں تمہاری جنت ہے اور جنت کا دروازہ تمہارا والد ہے، تمہارا باپ۔ جس نے ان دونوں کو ناراض کر دیا اس نے اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کر دیا۔ اور اسلامی خواتین کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اولاد کچھ کہہ دے تو زبان سے کبھی بد دعا نہ نکالے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس گھڑی میں تمہاری زبان سے وہ بد دعا نکل رہی ہے وہ گھڑی قبولیت کا وقت ہو، اور اللہ نہ کرے اگر وہ بد دعا تمہاری قبول ہو گئی تو تمہاری اولاد کا بیڑا کرے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو۔ اور میرے نوجوان بھائیوں، جب تم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو اپنے ماں کے قدموں سے لپٹ جاؤ اور عرض کرو کہ اماں حضور تیرے بیٹے پہ آج یہ پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے۔ اپنے بیٹے کی اس مصیبت کے لیے رات میں اٹھ کے نماز تہجد ادا کر اور رب کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ پھیلا کے دعا کر۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جب ماں مصلی بچھا کر رات کے سناٹے میں اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتی ہے تو عرش اعظم ہلتا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے عرش اعظم تو کیوں ہل رہا ہے؟ تو عرش اعظم کہتا ہے کہ مولا تیری ایک خلا بندی رات کے سناٹے میں تیری بارگاہ میں اپنی اولاد کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، سفارش کر رہی ہیں، استغفار کر رہی ہیں، اپنے بچے کا حق میں تجھ سے دعائیں مانگ رہی ہیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے عرش اعظم تو کیا چاہتا ہے؟ عرش اعظم عرض کرتا ہے کہ مولا میں یہ چاہتا ہوں جو یہ تیری بندی اپنے اولاد کے حق میں دعا مانگ رہی ہے، مولا تو اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے عرش اعظم تو گواہ ہو جا، جو میری بندی اپنی اولاد کے حق میں دعا مانگ رہی ہے میں نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اپنی ماں سے دعائیں، ماں ناراض کرنے کی چیز نہیں ہے۔ ماں ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا انسان سے الگ ہو جائے، لنگڑا ہو، لولا ہو، اپاہج ہو، کالا ہو، گورا ہو، ماں کے لیے ہر بچہ بادشاہ ہے۔ لنگڑا ہو تو ماں کہتی ہے کہ اے میرے لختے جگر، کالا ہو تو بیٹا کہتی ہے کہ تو میرا سب سے زیادہ حسین و جمیل، تو میرا دل کا چاند ہے۔ ماں کی ممتا ایک ایسی ممتا ہے، ماں کی ایک ممتا ایک ایسی ممتا ہے، آپ لوگوں نے موبائل پہ بھی سنا ہوگا اور کتابوں میں بھی روایت ہے کہ ایک نوجوان لڑکی پر عاشق ہوا۔ جب اس نے اپنا عشق کا اظہار کیا تو نوجوان لڑکی سے کہنے لگا کہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو نوجوان لڑکی نے کہا اگر تو واقعی میں مجھ سے محبت کرتا ہے تو میری ایک شرط ہے۔ نوجوان لڑکا کہتا ہے کہ بتا تیری شرط کیا ہے؟ تو وہ نوجوان لڑکی کہتی ہے کہ میری شرط یہ ہے کہ تو مجھے اپنے ماں کا دل نکال کے دے دے، تو مجھے اپنی ماں کا دل نکال کے دے دے۔ تو نوجوان عشق میں پاگل تھا، اس نے کہا کہ یہ بھی کوئی بات ہے، میں یوں گیا یوں آیا، اپنی ماں کا دل لا کے ابھی تیرے قدموں میں رکھ دوں گا۔ نوجوان لڑکا ماں کے پاس میں جاتا ہے، ہاتھ میں چھری لیتا ہے، چھری لینے کے بعد ماں بڑی محبت سے کہتی اے میرے لختے جگر، اے میرے پیارے، اے میرے خون، تو کہاں تھا؟ میں کب سے تیرا انتظار کر رہی ہوں کہ تو نے کھانا نہیں کھایا۔ ماں کی محبت وہ محبت ہے جس نے بچپن میں ہمیں سنبھالا ہے، وہ ماں ہے سردی کے عالم میں جو بستر پر بچہ پیشاب کرتا ہے، سردی کے عالم میں اس بستر پر پیشاب کے بستر پر جو لیٹتی ہے وہ ماں ہے۔
سردی کے عالم میں بچہ پیشاب کر دے تو ماں بچے کو گیلے بستر پر نہیں لٹاتی کہ کہیں میرے بچے کو گیلے بستر سے ٹھنڈ نہ لگ جائے. یہ ماں کی محبت ہے. اپنے سینے پہ لٹاتے کہ میرا بچہ میرے سینے پہ لیٹ کے ٹھنڈ سے محفوظ رہے, ٹھنڈ سے بچا رہے. یہ ماں کی ممتا ہے, یہ ماں کی محبت ہے. تو وہ جوان گیا, ہاتھ میں چھری لی, ماں کے سینے پہ گھونپا, ماں کا قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد دل کو نکالا, سینے سے چیر کے دل کو نکالا, اور دل کو جب لے کے چلنے لگا تو اس نوجوان کو ٹھوکر لگتی. ٹھوکر لگتی ہے تو ٹھوکر سے گرتا ہے, تو اس کے ہاتھ سے دل چھوٹ کر دور جا کے پڑتا ہے. جب وہ نوجوان گرتا ہے تو دل سے آواز آتی ہے کہ اے میرے لال, تجھے کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ ماں کی ممتا وہ ممتا ہے کہ بچہ اگر دل بھی نکال دے پھر بھی بچے کو تکلیف پہنچے تو دل سے آواز آتی ہے کہ میرے لختے جگر تجھے کہیں چوٹ تو نہیں آئی. یہ ماں کی ممتا, یہ ماں کا پیار ہے. میرے بھائیوں, ماں ناراض کرنے کی چیز نہیں ہے. جس کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہیں اور اس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا, حقیقت میں بے شمار حدیثوں میں آیا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا, اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا جنت میں اس کا مقام. ماں کی ممتا بڑی بے مثال ہے. تو حضور شہنشاہ ہندل ولی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان بڑی نرالی, بڑی نرالی شان ہے. ایک عورت آپ کی بارگاہ میں عرض ہوئی, ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ بزرگان دین لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ہر اپنے مرید کی, ہر اپنے عاشق کی فریاد کو سنتے ہیں. یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. تو ایک عورت آئے کہ حضور کہ حاکم نے میرے بیٹے کو بے قصور قتل کر دیا. سرکار غوث اعظم کے بارے میں تو ہم نے بہت سنا ہے کہ آپ نے مردوں کو زندہ کیا, لیکن آج سنے کہ خواجہ غریب نواز نے بھی مردوں کو زندہ کیا. اور مردوں کو زندہ نہیں کیا, میرے خواجہ غریب نواز نے ایسے انسانوں کو بھی زندہ کیا ہے جو چلتی پھرتی لاش تھی, جن کو اسلام کا پتہ نہیں تھا, کلمے کا پتہ نہیں تھا. ان کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈال کے ایمان کی روشنی بخشنے کے بعد غریب نواز نے ایسے انسانوں کو حقیقت میں انسان بنایا. تو میرے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی, عرض کی حضور میرے بیٹے کو بے قصور قتل کر دیا. آپ بہت رحیم تھے, رحم دل تھے, آپ ترس آیا ماں کی ممتا پہ. کہا کہ تمہارا بیٹا, کہا کہ حضور فلاں جگہ ہے. آپ وہاں پہنچے تو بیٹے کے سر کو دھڑ سے جب جوڑا گیا تو آپ نے اس لاش سے کہا کہ اے بچے, اگر تجھے بے قصور قتل کیا گیا تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. خواجہ غریب نواز کا اتنا فرمان تھا کہ اس بچے کا سر دھڑ سے جڑتا ہے اور بچہ کھڑا ہو جاتا ہے. جس نے بھی اللہ والوں سے مدد مانگی ہے اللہ والے اس کی مدد کو فوراً پہنچ جاتے ہیں. اور اللہ والوں سے پہلے جس کی مدد کی ضرورت ہمیں ہے سب سے زیادہ زندگی میں, وہ ماں ہے. اگر ہم نے گھر پر ماں کی خدمت نہیں کی اور اجمیر چلے گئے یا کسی دوسرے بزرگ کے در پہ ہم چلے گئے تو یہ جانا ہمارا کوئی کام کا نہیں. اور ماں کی جگہ پہ باپ کا بھی بڑا مقام ہے. جس نے باپ کو راضی کر لیا سمجھو اس کے لیے جنت کا دروازہ بند ہے, اور جب تک دروازہ کھلے گا نہیں اندر جا نہیں سکتے. تو باپ کو بھی راضی کرنا ضروری ہے. اور عورتوں میں آج بڑی ایک بیماری پائی جاتی ہے, عورتیں آج اپنے شوہروں سے ناخوش ہیں. شوہر پتنی سے ناخوش, پتنی شوہر سے ناخوش. حدیث پاک میں آیا ہے کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کی نماز سر سے اوپر نہیں جاتی, سر سے اوپر نہیں جاتی. ان میں سے ایک کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت ہے جس عورت کا شوہر
اس سے ناراض ہو، وہ اسی حالت میں رات گزارے، اگر وہ اسی حالت میں نماز بھی پڑھے تو اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ میری بہنوں، اگر تم نے اپنے شوہر کا دل دکھایا تو آج ہی راضی کر لو۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کو ناراض کر کے مر گئی تو سمجھو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جنت نہیں ہے۔ اس کا کوئی بھی عمل رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ یہ شوہر کا مقام ہے۔ میرے نبی کے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا مقام اتنا ہے کہ اگر پورے جسم کے اندر پیپ پڑ جائے، رات پڑ جائے اور وہ پڑھنے کے بعد وہ بہنے لگ جائے اور عورت اس کو اپنی زبان سے چاٹے تو عورت تب بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ لیکن شوہر کو بھی تو شوہر کی طرح ہونا چاہیے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ آج نمک کم ہے، مرچی زیادہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ شوہر کا بھی، عورت کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا انسان وہ ہے کہ جو اپنی عورت کے حق میں بہتر ہو۔ جس کی عورت اس سے راضی ہو وہ سب سے اچھا انسان۔ ہماری عورتیں ہم سے خوش نہیں، کیونکہ جب ہم ان کی خواہش کو پورا نہیں کریں گے تو ہم سے راضی کیسے ہوں گی؟ خواہش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ان کے حقوق ہیں ان کو ادا کرو، عورت خوش ہو جائے گی۔ عورت جب خوش ہوگی اللہ کی رحمت خوش ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس گھر میں میاں بیوی راضی رہتے ہیں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں مرد اور عورت راضی ہوتے ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جس گھر میں مرد اور عورت ناراض ہیں وہ جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا ہے۔ تو خوش رہو۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے مسکرا کر بات کرتا ہے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ گھر میں جاؤ تو اپنے بیوی کو سلام کرو۔ سلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سلام کی برکت سے اس کے دل میں محبت پیدا کرے۔ ہمارا رواج کیا؟ گھر میں جاتے منہ لٹکا کے جاتے ہیں۔ ادھر بیوی کا منہ لٹکا ہوا، ادھر شوہر کا منہ لٹکا ہوا، تو جھگڑا تو بڑھے گا، گھٹے گا تھوڑی۔ اگر انسان گھر میں جب داخل ہو اور سلام کرے، بیوی اس کا جواب دے، تو سلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، جھگڑا کو ختم کر دے گا۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی روزی میں برکتیں بھی عطا فرماتا۔ آج رزق کے بارے میں ہم بہت شکایتیں کرتے ہیں۔ ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے گھر میں برکتیں نہیں ہیں، روزی میں برکتیں نہیں ہیں۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم کھانا شاید الگ الگ کھاتے ہو۔ تو اس نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، کھانا تو ہم الگ الگ کھاتے ہیں، یعنی ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کھانا الگ الگ نہ کھاؤ، سارے گھر کے ایک دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ جو اس طرح سے کھانا کھائے گا اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ دسترخوان پہ بیٹھ کے سارے گھر کے مل کے تب جا کے کھانا کھایا، اللہ دل میں محبت پیدا کرے گا، رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور گھر میں سکون کا ماحول بھی پیدا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم نے آج سنتوں کو چھوڑ دیا، اس لیے پریشان ہیں۔ حضرت بشر حفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کتنے افسوس کا مقام ہے کہ لوگ اللہ کو بھول گئے اور نفس اور شیطان کی پوجا کرنے میں لگ گئے، اس لیے وہ گونا گو پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں کہ اللہ کی ذات کتنی کریم ہے، وہ کتنا مہربان ہے، وہ کتنا رحیم ہے کہ اللہ کے سامنے انسان کی حیثیت ہی کیا ہے، لیکن وہ ہماری حیثیت کو نہیں دیکھتا بلکہ ہماری محبت ہمارے دلوں کو دیکھتا۔
اور اللہ سے انسان جو جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ہی نوازتا ہے، اور اتنا نوازتا ہے کہ اپنی رحمت کرم کے آغوش میں اسے لے لیتا ہے اور اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اچھے عمل کرو۔ یہ زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب ہمیں موت آ جائے، اور یہ کوئی زندگی نہیں ہے گانوں میں گزر رہی ہے، جھوٹ بولنے میں گزر رہی ہے، زنا کرنے میں گزر رہی ہے، شراب پینے میں گزر رہی ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے گناہوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ یہ کوئی اسلام تھوڑی ہے، یہ مسلمانوں کا کردار تھوڑی ہے، یہ کوئی مذہب تھوڑی ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق زندگی گزارے، یہ اسلام۔ نمازوں کا ہمارے پاس پتہ ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورتوں کا حال ہی کچھ اور ہے، عورتیں ادھر ادھر کی باتیں کر لیں گی، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ میری بہنوں اور جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اسلامی رشتے سے میری ماں اور بہنوں، تم مصلی بچھا کر اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھروں میں نمازوں کی پابندی کرو۔ قسم ہے رب ذوالجلال کی، جو عورتیں اپنے گھروں میں رہ کر نمازوں کی پابندی کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کے لیے اس کے شوہر کے دل میں محبت پیدا فرماتا ہے اور اس کے روزی میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ نمازوں کی پابندی کرو میرے بھائیو، اور نماز اس خوف کے ساتھ پڑھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس ڈر سے نہیں کہ مولانا مل گئے چلو اب نماز پڑھ لیتے، نہیں، اللہ کے خوف سے نماز پڑھو، انسان کے خوف سے نہیں بلکہ اللہ کے خوف سے۔ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین، تم لوگوں سے نہیں بلکہ اپنے رب سے ڈرو۔ حضرات، میں نے جو کہا آپ لوگوں نے سنا، میرے کہنے میں اور آپ لوگوں کے سننے میں اگر کوئی غلطی اور خطا ہو گئی ہو تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ لوگ بھی توبہ کریے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ۔